बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, तह मुक़द्दमा से सियासी हिजान ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मुल्क के सियासी हालात में कोशिश बेहतरी की कोई कोशिश भी होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। अगर कहीं ये कोशिशें होना शुरू होती हैं, कोई उम्मीद बनती है, तो वो उम्मीद फिर से टूट जाती है। एक तरफ हम सुनते हैं इसी हफ्ते में और एक उम्मीद बनती है कि शायद जो है कोई मुज़ाकरात की राह निकलेगी। ऐसा कहते हुए हमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी नज़र आते हैं। वो चाहते हैं कि इख्तलाफात को भुलाकर मुल्की मसाइल को हल करने के लिए एक मेज़ पर बैठा जाए, और इसी किस्म के ख़यालात का इजहार साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी किया इसी हफ्ते, और कहा कि वो भी सबके साथ मिलकर बैठने को तैयार हैं। लेकिन ऐसे में जो कल इस्लामाबाद और लाहौर में हुआ, उसके बाद ये जो उम्मीद बन रही थी वो दम तोड़ गई। एक तरफ बातें की जा रही हैं इख्तलाफात को भुलाकर एक मेज़ पर बैठने की, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती रवैया तहरीक इंसाफ के साथ जो नज़र आ रहा है, और फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से लीडर की एमा पर जो रिएक्शन सामने आ रहा है, ऐसी सारी सूरत हाल में ये जो तमाम खुशफहमी थी वो दिल में ही दब कर रह गई है। और अब फिर से ये परेशानी लाहक है कि मुल्की मसाइल का होगा तो क्या होगा। दिन ब दिन बिगड़ती सूरत हाल, जो मुल्क एमरजेंसी की जानिब बढ़ता जा रहा है, ऐसे में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। इन्हीं खदशात का इजहार अपने पैनलिस्ट की जानिब के सामने भी करेंगे, और उनकी क्या राय है, वो मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या देख रहे हैं वो भी जानेंगे, और वो क्या समझते हैं कि वाकई में कितना ज़रूरी है इस वक्त मुल्की हालात को देखते हुए सियासतदानों का इकट्ठे होकर बैठ जाना। ऐसे में आपको चंद सियासतदानों के बयानात भी सुनाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर 2 सूबों में इलेक्शन हो जाते हैं तो जनाब सियासी बहरान मजीद बढ़ेगा, लेकिन क्या मुल्क में वक्त पर इंतखाबात का ना होना जमहूरियत के लिए नेक शगुन है? ये सवाल उठाएंगे अपने पैनलिस्ट के सामने। फिर जो कल हुआ इस्लामाबाद में और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइश गाह पर, आज उन्होंने उसके हवाले से क्या बातचीत की, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने क्या कहा, वीडियो लिंक से आज वो खिताब कर रहे थे, अपने नाजरीन को दिखाते हैं। सवाल ये है कि मुल्क सबका है, हमारा भी है, इन सभी सियासतदानों का है, इस पूरी अवाम का है। तो सियासी हुक्मरान, ये सियासतदान अवाम के मसाइल पर से पुष्ट डालकर अपनी ज़ाती लड़ाइयों में क्यों मसरूफ़ हैं? अगर हम देखें हुकूमत को, तो वो भी तहरीक इंसाफ पर, उसके रहनुमाओं पर और कारकुनान पर मुकदमे बनाई जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम तहरीक इंसाफ को भी देखें तो पुलिस का सर्च वारंट था, उसका सख्त उन्हें एतराज़ हुआ, और फिर उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमात बनाने का इरादा भी जाहिर कर रही है। फिर हमें हुकूमत का ये इरादा भी नजर आता है कि जनाब किसी न किसी तरीके से पीटीआई पर जो पाबंदी लगाई जाए, उसकी अब कानूनी टीम से मुशावरत भी शुरू कर चुकी है हुकूमत। तो ऐसे में अगर कोई बेहतरी की राह निकलेगी तो कैसे निकलेगी? क्यों ये सियासतदान नहीं समझ रहे, क्यों मुल्की हालात को इस तरफ लेकर जा रहे हैं? जानेंगे अपने पैनलिस्ट से। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साद रसूल साहब, सबसे पहले तो आपकी जानिब आएंगे। एक तरफ हमारे मुल्की हालात, आवाम की परेशानी, हमारी मौशी सूरत हाल, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत इस वक्त, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हुकूमत में हो या फिर अपोजिशन में, एक दूसरे पर मुकदमा खेल रही हैं। क्या इसी सियासत या फिर ऐसे ही सियासतदानों को हम इक़्तिदार में लाते हैं हम पर, खुद पर हुक्मरानी करने के लिए? देखिए, शायद थोड़ी सी मैं इसकी तौसीह करूँ। एक दूसरे पर मुकदमा नहीं खेल रही हुकूमत, इस वक्त की अपोजिशन के ऊपर मुकदमा खेल रही है। दूसरी साइड ने तो कोई इस तरह का मुकदमा नहीं कर पाया, बल्कि फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं कि मुकदमा दर्ज करवाने जा रहे हैं पुलिस एहलकारों पर जिन्होंने कल सर्च ऑपरेशन किया जमान पार्क पर। जी, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि फवाद चौधरी साहब जो इस वक्त बात कर रहे हैं मुकदमे की, जो अब से पहले इमरान खान साहब मुकदमा दायर करना चाहते थे, इन तमाम मुकदमात के इंदराज में इमरान खान साहब को और हुकूमत और उनकी पार्टी के दीगर लोगों को बहुत सी दिक्कत का सामना हुआ। तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों तरफ से मुकदमा खेला जा रहा है। एक साइड तो कह रही है कि मेरा मुकदमा पूरी तरह दर्ज नहीं हो रहा है, जिनके खिलाफ मैं कह रही हूँ उनके खिलाफ दर्ज नहीं हो रहा है, जिस तरह में हम कह रहे हैं उस तरह दर्ज नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ से अब मेरा ख्याल है कि 100-150 से ऊपर तो शायद मुकदमे हो ही गए होंगे। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये शहबाज शरीफ साहब का तर्ज सियासत है,
کہ دوسری پارٹی کے اوپر ہر وقت ڈنڈے چلائے جائیں. ہو سکتا ہے ہو، کیونکہ ہم نے ماڈل ٹاؤن بھی دیکھا، لیکن بظاہراً ان کی باتوں سے اس طرح کی جاہریت، اس طرح کی شدت اس وقت ہمیں ریسنٹلی نظر نہیں آتی. ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی جو دیگر جو رہنما ہیں، جن میں شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ ہوں، یا سعد رفیق صاحب جیسے لوگ ہوں، یا ایون خواجہ آصف صاحب جیسے لوگ ہوں، تو وہ بربریت، شدت، لاٹھی چارج، آنسو گیس، گھر کو ریڈ کرنا، اندر کر دینا، مار دینا، چڑھ جانا، قتل کر، وہ ان چیزوں کے پورے بیانیے کے خلاف ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو مسلم لیگ نون کی اتحادی پارٹیاں ہیں، سوائے شاید ایک فضل الرحمان صاحب کے علاوہ، زرداری صاحب بھی اس طرح کے میجرز کے خلاف ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب تو ایک آدھ دفعہ کچھ بات بھی کر چکے ہیں، میں نے سنا ہے کوئی اپنی ڈسپلیجر شو کر چکے ہیں. دیگر پارٹیز بھی ڈسپلیجر شو کر چکی ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. ایم کیو ایم یہ ڈسپلیجر شو کر چکی ہے. تو پھر کس کے کہنے کے اوپر یہ کیا جا رہا ہے؟ تو آپ کو سوال کا جواب بڑا سمپل ملے گا کہ دو اشخاص کے کہنے پہ یہ کیا جا رہا ہے. ایک مریم نواز صاحبہ اور ایک ان کے قائد اور ہم سب کے دلوں کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب. ہمارے پاس اظہر جاوید بھی جب لاسٹ ٹائم لنڈن سے رپورٹ کر رہے تھے تو ان کی ٹویٹ بھی آن ریکارڈ ہے. میں نے اسی پلیٹ فارم پہ ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ جارحانہ رویے میں مزید شدت لائی جائے گی. یہ جو بار بار بات ہے کہ ایک بندہ دندناتا پھر رہا ہے، اس کو پکڑ کیوں نہیں رہے، وہ چارپائی کے نیچے ہے، وہ درخت کے اوپر ہے، وہ باتھ روم کے اندر ہے، وہ بستر کے پیچھے ہے، یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ کوئی اور تھوڑی کر رہا ہے، صرف ایک مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں. اور جو ان کے گرد کی ان کی کوٹری ہے جس میں عطا اللہ تارڑ صاحب اور مریم اورنگزیب اور وہی ان کے 3 4 5 لوگ بات کر رہے ہیں. تو اس میں سے نکلنے کا طریقہ آپ نے پوچھا کہ کیا ہے، تو بڑا اچھا ہو کہ یہ 2-3 لوگ جو تمام ریاست کو، تمام سیاست کو، تمام عوام کو اس ٹکراؤ اور تنازع کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ان کے علاوہ جو دیگر ریزنیبل لوگ ہیں پارٹی میں، تمام پارٹیز میں، ان کو بیٹھ کے اگر ایک مشاورت کا عمل کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اس پولیٹیکل کرائسس میں سے نکل کے ایک الیکشن کی طرف جا سکتا ہے. ٹھیک ہے حسن، آپ کی جانب آتے ہیں. توشہ خانہ میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا کچھ لیا، بڑا ہائی لائٹ ہوا، اس کا کیس بھی چل رہا ہے. پھر ہمیں ایک فہرست بھی سامنے آتی بھی نظر آتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں بھی کس کس سیاستدان نے توشہ خانہ سے کیا کچھ لیا ہے. ایسے میں حکومت کا کیا کوئی جواز بنتا ہے توشہ خانہ کو لے کر پھر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پر الزامات لگانا؟ حالانکہ ایک معاملہ عدالت میں، عدالت اس معاملے کو دیکھ رہی ہے. دوسری طرف یہ جو رانا ثناء اللہ نے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی اور بتایا ہمیں کہ 2 صوبوں میں اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو سیاسی بحران پیدا ہوگا. حسن، وہ کیسے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ انتخابات ہو جانے سے سیاسی بحران تھم جائے گا؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ پی ڈی ایم جماعتیں، جس ابھی آپ نے توشہ خانہ کی بات کی، تو میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کہنا مناسب نہیں ہوگا، ان کو ٹی ڈی ایم کہہ دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ توشہ خانہ جو ہے ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں. اچھا، ان سب نے توشہ خانہ سے عوام کے، جو میں تو سمجھوں گا کہ یہ عوام کو دیے گئے تھے، عوام کے خزانے سے سب نے لوٹ مار کی ہے، جس کا جہاں پہ جو چیز ملی وہ لے گئے. کیا قالین نہیں چھوڑا، گاڑیاں نہیں چھوڑی، گھڑیاں، عباسی صاحب کہتے ہیں پرفیوم. عوام کو نہیں دی جاتی، خزانے کو نہیں دی جاتی، یہ اس شخص کو دی جاتی ہے. حسن رضا صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں یہ تو ریاست کی پراپرٹی نہیں ہے. سعد رسول صاحب، یہ ان کا موقف تو درست ہو سکتا ہے، لیکن اس پر بھی ایک دلیل ہے. تو وہ کن کی کرسی پر بیٹھ کے، کن کے دیے ہوئے جو ہے عہدے پر بیٹھ کے دیگر ممالک جاتے ہیں اور وہاں سے تحفے تحائف لے کر آتے ہیں، تو کیا وہ میرا ہو گیا؟ یہ تو مناسب نہیں ہے نا. دیکھیں، وہ دلیل سے اگر بات کریں حکمران تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے. ہاں، دلیل یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ وہ الگ سے اپنے طور پہ کسی جگہ جائیں، کسی ممالک میں جائیں، سعودی عرب جائیں، یو اے ای جائیں، تو ان کو الگ سے جو ہے وہ اپنے بزنس میٹنگ میں تو ان کو تحفے تحائف ملے تو وہ ان کے ہوئے، تو وہ بے شک اس کی نیلامی بھی نہ کروائیں، عوام نہیں پوچھے گی. لیکن ان کے حوالے سے عوام کا پوچھنا بنتا ہے کہ آپ دیکھیں نا سارسو صاحب، میرے پاس بھی کوئی 7-8 لاکھ روپے میں کہیں سے پکڑ لیتا ہوں، مجھے بھی مرسیڈیز بینز کہیں سے لا دیں. میں بھی 50 روپے لے لیتا ہوں، مجھے بھی ایک اعلیٰ قسم کا قالین لا دیں. میں بھی جو ہے وہ جیولری، جواہرات اور
کیا کیا قسم کے کیا میرا خیال ہے زبردست ہم لوگوں برانڈ کو کے سفارش پرفیوم عدیل وڑائچ صاحب کو کرنی چاہیے، اور اس طرح کے، عدیل وڑائچ اور صاحب پھر شاید یہ کام کھجورے، کروا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شہد، پھر پرفیوم، نیکلس اور انگوٹھیاں، تسبیح، کف لنکس اور قلم، بستر کی چادریں، سکارف، مجسمے، برتن، خنجر، گھوڑے، پائنیپل کین، ٹریکٹر، پتہ نہیں کیا کیا مشہور چیزیں، زمانہ۔ موٹر سائیکل تک نہیں چھوڑی، ٹریکٹر تک نہیں چھوڑے، بچھڑے نہیں چھوڑے، گائے نہیں چھوڑی، اور مطلب کہ ہم کس کام میں لگ گئے؟ بنیادی طور پہ میرے دو تین جو میں یہ سمجھتا ہوں، جو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ہونے چاہیے، ایک جوڈیشل کمیشن بنے اور بالکل انڈیپینڈنٹ ہو، اور وہ ان چیزوں کا جائزہ لے، وہ یہ نہ جائزہ لے کہ کون لے گیا، وہ تو لے گئے، وہ تو ایٹومیٹکلی آئیں گے۔ نمبر 1، دوسرے ممالک سے تفصیلات منگوائی جائیں کہ کس کس کے دور میں کن کن کو کون سے تحائف دیے۔ اچھا۔ نمبر 2، یہ پوچھا جائے کہ جب یہ دوروں پر گئے تو کن کن جو ہے، کیا وہ پاکستان کے مفاد کی میٹنگز تھی یا ذاتی بنیاد کی بنیاد پر وہاں پہ کوئی بزنس کے معاملات طے ہوئے، اس کی تفصیلات لی جائے۔ نمبر 3 کہ خاص کر جو تحفے تحائف دیے گئے ان دنوں میں جو ایگریمنٹ ہوئے اور اس کے بعد آنے والے 5-6 مہینوں میں کیا پیش رفت ہوئی ان ممالک کے ساتھ، کیا وہ پاکستان کے مفاد میں تھا۔ ٹھیک ہے حسن۔ نمبر 4 کہ کن کن ذرائع سے ان ممالک کے مفادات کے لیے اقدامات کیے گئے، اور پھر جب وہ توشہ خانہ یعنی ہمارے پاس آئے اس کے والے سے پھر تفصیلات نکالی جائے، پھر ان کے جائزے لیے جائیں۔ تو یہ آپ اندازہ کریں، یہ ایک پاناما بھول جائیں گے، آپ بھول جائیں گے کون کتنے۔ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، توشہ خانہ سے اگر آپ دیکھیں تو 5 سالوں میں اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی جو لگ بھگ 1170 اراکین اسمبلی بنتے ہیں، یہ مجھے یاد آ گیا کہ ان کے دور میں تقریباً 85% ان کے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اچھا۔ یعنی کہ 49 ارب سے لے کے 91 ارب روپے جو ہے ان کے اثاثے بڑھ گئے، یہ ان حکمرانوں کے جو غریب عوام کو ووٹ کی بنیاد پر ان کو لارے لپے لگا کر ایوان میں آتے ہیں کہ ہم آپ کے مفاد کی بات کریں گے، لیکن ان کے اثاثے 85% بڑھ گئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کے لیے انگریز خطرہ جو ہمیشہ ہے وہ پیدا ہو گئے دیکھیں عمران خان صاحب کے علاوہ بھی؟ دیکھیں ایسی نہیں، دیکھیں میں عمران خان کو میرے لیے سب برابر ہے، ایز اے جرنلسٹ میں دیکھوں میرے لیے سب برابر ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی گئی، ہم نے بالکل، میں نے یہ آواز اٹھائی کہ ان کی اخلاقی طور پہ غلط فیصلہ تھا کہ آپ لے کر چیزیں مارکیٹ میں فروخت کر دیں۔ جب ان کے کیسز نکلے تو وہ آنکھیں جو ہے وہ پریشان ہو گئے، دماغ بند ہو گئے کہ ہم کس کا کیس کہاں سے پڑھیں۔ عوام کو جو انہوں نے 6 7 8 9 مہینے 10 مہینے عوام کو کہانیاں سناتے رہے، اتنا ٹائم عوام کا ضائع کیا، ہمارا ضائع کیا، اور آج یہ پتا چلا ہے کہ یہ تو پورا ٹبری پاکستان میں ساری پی ڈی ایم جماعتیں ہوں، حکومت اپوزیشن لیڈرز ہوں، سب نے مل کے کسی نے کچھ نہیں چھوڑا۔ آپ کا مطالبہ سامنے آ گیا، آپ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اس پر، اور دیگر ممالک سے اس کی فہرستیں بھی آنی چاہیے کہاں سے کتنے تحائف ملے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ باقی جو اس وقت سیاستدان ہیں ان پر بھی توشہ خانہ کی تلوار لٹک سکتی ہے؟ عدیل وڑائی صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں، واقعی میں اگر توشہ خانہ کا معاملہ عمران خان صاحب پر تلوار بن کر لٹک سکتا ہے تو باقی سیاستدان جن کے کیسز سامنے آئے ان کے کیسز پر خاموشی کیوں؟ پھر یہ جو حکومت کی اسٹریٹجی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف مذاکرات کی بات کرتی ہے، خود وزیر اعظم ہو یا پھر دیگر لوگ ہو، بات کرتے ہیں کہ جمہوریت کی خاطر، ملک کی خاطر اختلافات کو بھلایا جائے، لیکن ایسا ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ دو جو ہمیں اس وقت پلاننگ کہہ لیں یا یہ دو متضاد رویے حکومت کے نظر آ رہے ہیں، یہ کیا کسی اسٹریٹجی کے تحت ہیں؟ اور واقعی میں جو بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ یہ لندن پلان کا حصہ ہے، لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے کہ انہیں انتخابات سے باہر رکھا جائے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کا خوف ان کے سیاسی حریفوں میں، ان کے دلوں میں موجود ہے، وہ انہیں باہر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں ان کو نااہل ہونا چاہیے، وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، وہ خوف اپنی جگہ موجود ہے۔ اور وہ جس لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں نواز شریف صاحب کو عمران خان صاحب نے تو نائل نہیں کروایا تھا نا۔ نواز شریف جو ہیں ان کو کیپٹل ایف زیڈ ای میں اگر وہ اس وقت عدالت میں ایڈمٹ نہ کرتے تو یہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں چلا جاتا، اور وہ اسی طرح ہی چلتا رہتا جس طرح ابھی تک پاناما کیس چلی جا رہا ہے۔ تو وہ اس معاملے کو، نااہلی کو اور جیل جانے کو عمران خان پر ڈال رہے ہیں۔ توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے، جو باقیوں نے توشہ خانہ سے تحائف لیے ہیں، دیکھیں اس کا ایک بہترین طریقہ ہے، یا اسپیکر قومی اسمبلی کو جس طرح محسن شاہ نواز رانجھا نے ریفرنس جمع کرایا،
تو ان کے بھی اس وقت کے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز الیکشن کمیشن سے لیے جائیں. اگر انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے, بالکل جو پریسیڈنٹ اس کیس میں بنے گی وہی دوسروں پہ بنے گی, وہی ڈسکوالیفائی ہوں گے. تو اس میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی ابھی توشہ خانہ کی لسٹیں آئی ہیں, اب راتوں رات خود سے تو نہیں کیسز عدالتوں میں چلے جانے نا, اس کا ایک طریقہ ہے. جس طرح سے یہ الیکشن کمیشن میں معاملہ آیا, الیکشن کمیشن نے اس پہ ہیئرنگ کی, 3 مہینے میں فیصلہ دیا, 3 مہینے کے بعد یہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں آ گیا. اب یہ جو سیاستدان ہیں اس وقت اپنا اپنا جو بیانیہ بنا رہے ہیں, ایک تو توشہ خانہ کے حوالے سے غلط بیانی بھی بہت کی گئی. عمران خان کے کیس میں جتنا اس معاملے کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی گئی, عمران خان کا کیس میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں یہ کرپشن سے متعلق نہیں ہے. یعنی عمران خان کے کیس میں اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے کیس سے, تو اس میں 2 بے ضابطگیاں ہوئیں. ایک تو گاڑیاں لی نہیں جا سکتی تھیں, اور جب گاڑیاں لی گئیں تو وہ ایک ہی اکاؤنٹ سے, مبینہ جعلی اکاؤنٹ سے پیمنٹ کی گئیں. اس میں وہ 3 گاڑیاں تھیں, 2 آصف علی زرداری صاحب کی تھیں اور 1 میاں نواز شریف صاحب کی گاڑی تھی. تو وہ بھی ایک کہانی ہے کہ وہ نواز شریف کو یوسف رضا گیلانی کے دور میں گاڑی کیوں انہوں نے خریدی, کس طرح خریدی, یہ بھی بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے. تو یہ بے ضابطگی ایک تو یہ ہوئی. دوسرا یہ جعلی بینک اکاؤنٹس والا معاملہ ہے, وہ بھی اس سے جڑا ہے. عمران خان کے کیس میں کیا ہوا, عمران خان کے کیس کی ہائپ کیوں بنی, عمران خان کے کیس کا معاملہ اخلاقی زیادہ تھا کہ تحفے دوست ممالک نے دیے, وہ بیچے گئے. عمران خان چونکہ بڑے جو موریلٹی کی بات کرتے ہیں, اخلاقیات کی بات کرتے ہیں, تو ان کے حریفوں کو یہ نقطہ مل گیا. لیکن اس میں غیر قانونی کوئی چیز نہیں ہوئی. توشہ خانہ کا اس وقت جو کیس چل رہا ہے, دیکھیں وہ الیکشن ایکٹ کے تحت چل رہا ہے. عمران خان صاحب کو اس میں عدالت میں پیش ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کل جو واقعہ ہوا, کل جو ان کی پیشی جس بھی وجہ سے نہیں ہوئی, چاہے اس میں پولیس کا قصور ہے, عمران خان صاحب کا قصور ہے, لیکن اس سے ریاست کو نقصان پہنچا ہے. ریاست کی رٹ چیلنج ہوئی ہے. جو نظیر یہ سیاستدان بنا رہے ہیں, کل کو ان کی بھی حکومت جب آنی ہے تو یہ پھر کس طرح کس منہ سے کہیں گے جب ان کے سیاسی حریف ایسے کر رہے ہوں گے. ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے. تو یہ وقتی طور پہ تو سیاسی جماعتیں فائدہ اٹھا رہی ہیں, لیکن یہ ریاست کو, سسٹم کو اتنا نقصان پہنچا رہی ہیں کہ اب عدالتوں کی ساکھ کو جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, جس طرح یعنی اب دیکھیں نا کہ اعلیٰ عدالت کا جج ہو یا ماتحت عدالت کا جج ہو, اگر کسی کا کیس چل رہا ہے اور اس کو اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں مل رہا تو وہ ان کے تصویریں ٹویٹر پہ ڈال دیتے ہیں, وہ ان کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. وہ کیسے نظام چلے گا؟ یعنی اب تو خفیہ اداروں کے لوگوں کی تصویریں جو ہیں وہ ڈالی جا رہی ہیں. جو جس پولیس افسر پہ آپ کو اعتراض ہے, اس پولیس افسر کی تصویر جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا پر ڈال دیں. اس طرح نظام نہیں چل سکتا, اس پہ فل سٹاپ لگانا ہوگا, ادروائز یہ بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. حاضری کا جس پر پتہ نہیں عمران خان صاحب نے دستخط کیے تھے نہیں کیے تھے, وہ جو ایک معمہ بن گیا تھا کل, وہ کچھ حل ہوا؟ پتا چلا کہ دستخط ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے, رجسٹر پہنچا جج صاحب کے پاس یا نہیں, اس کا کیا بنا؟ اس میں پولیس کا دیکھیں, اس میں پولیس کا بڑا حیران کن کردار تھا. اچھا, یعنی یہ تو پولیس تو کہہ رہی تھی جی وہ دستخط نہیں ہوئے. عمران خان کے لوگ جو اس وقت گاڑی میں موجود تھے, انہوں نے اس کی ویڈیو بنا لی. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو ویڈیو موجود ہے. تو وہ فائل پولیس, وہ ایس پی صاحب پہلے تو عدالت کے بلانے پہ وہ آ ہی نہیں رہے تھے, وہ عدالت میں آ ہی نہیں رہے تھے. وہ عدالت نے جب 3 مرتبہ ان کو بلایا, وہ آئے, انہوں نے کہا جی میں تو وہ زخمی ہو گیا, گر گیا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو عجیب و غریب معاملات چل رہے ہیں. اس سے الٹیمیٹلی نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب کو وقتی طور پہ فائدہ ہو گیا ہوگا. عمران خان صاحب چلے گئے, کل کو ان کی حکومت آنی ہے, کیا ان کی حکومت میں وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے ریاستی معاملات چلیں؟ اور اس کے بعد جس طرح پولیس نے اس معاملے کو ہینڈل کیا ہے, جس طرح پولیس نے, ہمارے جو کولیگز وہاں پر اس معاملے کو کور کر رہے تھے, پولیس نے جس طرح سے شیلنگ شروع کر دی, اس کے بعد اس کے ریئیکشن میں وہاں سے پتھراؤ ہوا. اور اس کے بعد میں ایک یہ بھی بات بتا دوں, جس طرح کل حسن رضا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کل یہ جو گرفتاری کا پلان تھا, بالکل یہ جو گرفتاری کا جو پلان پولیس کی جانب سے بنایا گیا تھا, عمران خان صاحب کو خدشہ تھا. ہوا یہ کہ انہوں نے بلنڈر یہ کیا, انہوں نے زمان پارک میں آپریشن کیا اور یہی ان کو مہنگا پڑ گیا. ان کے کارکن جو ہیں وہ مشتعل ہو گئے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب عمران خان کی گرفتاری ہوگی, تو پھر بعد میں جو پولیس ہے
حکومت ہے وہ اس بات پہ وہ یہ کہتے سنائی دیے جو حکومت کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ زبان پارک جو آپریشن ہے وہ اصل میں ان کو مہنگا پڑا ہے. ٹھیک ہے، زبان پارک آپریشن آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو مہنگا پڑا، اور یہ سیاسی کھیل ہے، یہ تو چلتا رہے گا، لیکن اس میں نقصان پاکستان کی معیشت کا، پاکستان کی عوام کا ہو رہا ہے، اور عوام اور پاکستان اور ریاست پاکستان اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. لہٰذا رستہ یہی ہے کہ فہم و تفہیم کے ساتھ مل کر بیٹھا جائے اور ملکی مستقبل کی کوئی راہ نکالی جائے. معاشی منظر نامے پر بھی ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. ملکی معاشی صورتحال پر بات کریں گے، پھر بات کریں گے کہ IMF پروگرام ابھی تک بحال کیوں نہیں ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے بھی ہمیں بتایا گیا کہ جلد ہی یہ پروگرام بحال ہو جائے گا، مگر IMF پروگرام کے ساتھ قرض پروگرام میں ہونے والی تاخیر کو سوشل میڈیا سمیت مختلف فورمز پر پھیلائی جانے والی قیاس آرائیوں کے ذریعے خدشات کی جو شکل دے کر جس طرح سے ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ایک حساس معاملہ ہے جس پر وزیر اعظم شہباز شریف بھی وضاحت دے چکے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کا یہ بیان تھا سینٹ پر گفتگو کرتے ہوئے. وہ اب سے چند دن پہلے اس پروگرام کے حوالے سے کیا بات کر رہے تھے اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں. اور آج شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا ڈیمانڈ کی ہے حکومت سے، یہ بھی سن لیجئے. ایسے میں تحریک انصاف نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے وضاحت طلب کر لی ہے. معاملات اس نہج تک پہنچے کیسے؟ کیا واقعی میں IMF کو اتنا غیر معمولی مطالبہ کر سکتا ہے؟ دوست ممالک پاکستان کی مدد کو کیوں نہیں آ رہے؟ آگے چین آیا ہے لیکن ساتھ ہی پچھلا قرض واپس بھی مانگ رہا ہے. پاکستان نے ماہرین کے مطابق 2 مالی سالوں میں $50 ارب کا قرض واپس کرنا ہے. وہ ہم کیسے کریں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم اپنے پینلسٹ کے سامنے بھی رکھیں گے. سعد رسول صاحب، آپ کی جانب آتے، اس وقت جو ملکی حالات ہیں اس میں جو ہے اس طرح کی افواہوں پر بہتر ہے کہ کان نہ دھرا جائے، اور دوسرا یہ جو IMF کے مطالبات ہیں اس ماننے کے باوجود ہمیں جو ابھی تک نہیں ملا قرض، اس کی وجہ سے بہت سے خدشات ہیں، اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ہے وہ باتیں بھی کی جاتی ہیں. کہ صرف IMF کا قرضہ حاصل کر لینا ہی پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، یا ہمیں اس سے بڑھ کر بھی کچھ کرنا ہوگا؟ دیکھیے، 3 باتیں، یہ جو آپ نے بھی سوال پوچھا اس کی 3 باتیں میں گزارش ایک منٹ کے اندر کرنا چاہتا ہوں چند لمحوں میں. سب سے پہلے تو یہ کہ اس طرح کی قیاس آرائیاں، اس طرح کی باتیں کسی بھی ریاست میں، کسی بھی ملک میں نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ ہو اس وجہ سے رہی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی سینٹ کے فلور پہ. اسحاق ڈار صاحب اس وقت پاکستان میں اگر کسی شخص کی شاید سب سے کم کریڈیبلٹی ہو، ان کی اپنی پارٹی کے لیڈرز کی جن سے کام نہیں ہو رہا، اپوزیشن پارٹیز کے لیڈرز کی، ہمارے دیگر ریاست کے لوگ، سب کی کریڈیبلٹی اسحاق ڈار صاحب سے زیادہ ہے. اسحاق ڈار صاحب کی بات اگر وہ کسی کو کہیں کہ دائیں مڑنا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس بندے کو پتہ چل جانا چاہیے کہ بائیں مڑنے والا جو رستہ ہے وہ درست ہوگا، کیونکہ جو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ درست نہیں ہے. جی، اس کے علاوہ کچھ درست ہے، نہیں ہے، کچھ ہو سکتا ہے. اسحاق ڈار صاحب کی بات نہیں چل رہی. جب ایسا شخص جس کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات ہوں، جن کو اکنامک ہٹ مین کچھ کتابوں کے اندر یا کچھ ایکسپرٹس نے کہا ہو، جو کہ ایبسکانڈ کر گئے اور واپس آئے اور صرف فائنانس منسٹری کے لیے آئے اور ایسے وعدے کیے کہ میں تو IMF کو دائیں مٹھی سے نکال کے بائیں مٹھی میں ڈال لوں گا اور پھر جیب میں ڈال لوں گا، اور یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، میں تو 17-20 سال سے کام کر رہا ہوں اور آپ کو پتہ نہیں ہے، اور یہ مفتہ کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا، اور فلانا کون ہوتا ہے، اور یہ سب ایکسپرٹس دنیا کے پاگل ہیں اور ایک صرف میں ہی عقل والا آدمی ہوں. جب اس طرح کا شخص ہمارے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں بات کرے، کوئی بھی بات کرے، اگر ان کے منہ سے ایٹمی یا ٹھیک ہے سعد رسول صاحب، پھر آپ بات درست کر رہے ہیں کہ پھر سوال اٹھتا ہے، لیکن اس بات کی وضاحت بھی واضح طور پر وزیر اعظم صاحب کی جانب سے دی جا چکی ہے. قطع کلامی کی معذرت. ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں خاقان نجیب صاحب. خاقان نجیب صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ بتائیے گا، یہ جو IMF پروگرام میں تاخیر ہو رہی ہے، کیا اس کی وجہ غیر معمولی مطالبات ہو سکتے ہیں؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑलवेज गुड टू बी ऑन दुनिया। देखें, एक तो समझने की बात यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त आईएमएफ से कोई राह फरार नहीं है। इवेंचुअली तो आपने आईएमएफ के पास ही जाना है। बिल्कुल। मैंने हमेशा कहा है कि जो मुल्क भी एक माली चैलेंज के आपका खसारा जो एक्सटर्नल का है वो बहुत बड़ा हो, उसको सवाए आईएमएफ के कोई भी इस चीज में से निकाल नहीं सकता। यही इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है। अब आईएमएफ के साथ एक्चुअली 4-5 चीजें जो मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो ये कि हमारा और आईएमएफ का एक ट्रस्ट डेफिसिट है। वो क्यों है? क्योंकि हमने 12 इनहराफ किया उनसे, जो भी वादे किए या जो भी चीजें तय की, चाहे वो बजटिंग में हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हो। अब जो हमने उनके साथ ये जो एडजस्टमेंट्स की है ना कीमतों की, वो बहुत बड़ी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं। चाहे वो तेल की हो, चाहे वो बिजली की हो, उसमें हमने टाइम काफी जाया कर दिया। आपने जाके फरवरी में कहीं ये चेंजेस किए, फरवरी से नवंबर अगर पीछे चले जाएं तो आपने नवंबर में ही ये सब कुछ कर दिया होता, तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट और बढ़ा। अब आपकी एक एबिलिटी टू काकान हैंडल साहब ये आईएमएफ भी बताइए, वीक रही है, बिकॉज आप ये जो उनका एमईएफपी है वो आया, फिर आपने उनके साथ उसको निगोशिएट किया, तो जी। ऑब्वियसली और डिले होता रहा। ये जो मुतालबात हम आईएमएफ के कहते हैं, ये एक निगोशिएशन है, आप बेहतर कर लेते। मैं हमेशा कहता हूं कि रेसिपिएंट कंट्रीज पे कॉम्पिटेंस का जो क्राइसिस आता है जब वो फंड से डील करते हैं, वो कई दफा उनको ऐसे निगोशिएशन में ले जाता है जहां उनको लोकल जो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। और ये याद रखिए कि ये अनपॉपुलर तो हैं काकान साहब ये फैसले। बताइए, काकान साहब ये बताइए, जो अभी रुबाब भी शुरू में बात कर रही थी, आपने जो टेक्निकल बातें की और इसका जो ट्रस्ट डेफिसिट की आपने बात की, डिले की बात की, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस या कैपेसिटी ऑन द रेसिपिएंट कंट्रीज़ की बात की, ये बातें दुरुस्त हैं सर। सर ये बताइए कि जो आवाम थोड़ा पूछना चाहती है कि अगर हम इस प्रोग्राम में आ भी जाएं और हमें किसी तरीके से मांग तान के कहीं से और कुछ पैसे भी मिल जाएं, तो ये जो आइडिया है कि हमने अगले 24 टू 36 मंथ्स में 50 बिलियन रिटर्न करना है, क्या हमारी ये आईएमएफ मिल जाने के बाद ये कैपेसिटी होगी कि हम ये रीपे कर सकें, या आईएमएफ मिल जाना इज़ द फर्स्ट स्टेप जिसके बाद कोई 2-3 चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे तो 2 साल में मज़ीद फंस जाएंगे? ज़रा इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बताइएगा। असद साहब एंड रुबाब साहिबा, नॉट बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, बहुत आपने डीप सवाल किया है। पाकिस्तान का पाथ मैं बहुत क्लियरली डिफाइन कर देता हूं और आप ये प्लीज नोट कर लीजिएगा। बेशक ये है कि इस वक्त का रिव्यू कंप्लीट करें, फिर 9वां और 10वां रिव्यू कंप्लीट करें, ताकि आपको $2.5 बिलियन आईएमएफ से आ जाएं और बाकी रकूम फ्रेंडली कंट्रीज से आ जाएं। तो जो मुल्क इस वक्त बंद हुआ है, क्लॉग हुआ है, आपके पास कंटेनर खड़े हैं, आपके पास इंपोर्ट के पैसे नहीं है देने के, कॉटन नहीं आ सकती, ताकि मुल्क अनक्लॉग हो और आप काम शुरू कर सकें। फिर आपको एक बजट ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि एक्सपेंशनरी ना हो। वो बजट वो हो जो आईएमएफ से एग्रीएबल हो, और आपको आईएमएफ का एक नया प्रोग्राम निगोशिएट करना पड़ेगा ताकि वो $50 अरब जो आपको 23 के बाद 24 और 25 में 25 अरब डॉलर आपने वापस करने हैं। थोड़ी सी डेट रीप्रोफाइलिंग हो रही हो। डेट रीप्रोफाइलिंग से मतलब है हमने $9 अरब वापस करने हैं फ्रेंडली कंट्रीज के, वो आपको 2-3 साल का गैप दे दें। कुछ हम मल्टीलैटरल्स के प्रोजेक्ट्स तेज करें, हम $25 अरब अपने सिक्योर करें, और फिर हम वो फंडामेंटल काम करें जो कि आने वाली हुकूमत अब अगर नहीं करेगी तो असद भाई कोई भी हो, रुबाब साहिबा कोई भी हुकूमत में आ जाए, दे विल गेट अनपॉपुलर, क्योंकि बिजली की कीमतें संभालने के लिए एफिशिएंसी लाना जरूरी है। अगर इजाजत हो तो खान साहब ये फरमाइएगा कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन चल रही है, क्या इस सारे सिनेरियो में क्या आईएमएफ हमारे साथ एग्रीमेंट करने को तैयार होगा? क्योंकि जो हमारे पास इतलात आ रही हैं, शायद वो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि पहले इस मामलात को ठीक करें, पहले हमें कंफर्म करें कि कौन आगे ये हमारा मुआहदा आगे लेके चलेगा। क्योंकि अगर वो मुआहदा कर भी लेते हैं और इंतखाबात नहीं होते, इंतखाब मामलात इतना जो है वो खौफनाक सिचुएशन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसा लगता है जिससे इंतशार की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे हालात में आईएमएफ कैसे हमारे साथ चलने को तैयार होगा? क्योंकि आप तो कई जो है तमाम ज़्यादातर में 90% में आप तो बीच में शामिल होते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे किसकी कोताहियाँ हैं, तो इसमें कितनी तक किस हद तक सदाकत है? और फिर अगर ये नहीं होता तो आइंदा 2-4 महीनों में क्या खौफनाक किस्म की महंगाई आ सकती है, ग्राउंड लेवल पर किस हद तक असर पड़ सकता है? खाका नजीब साहब, हसन ने आपसे जो सवाल किया है, हमारे साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक आती है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे।
ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ماہر معاشیات خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاقان نجیب صاحب, بریک سے پہلے حسن نے آپ سے سوال کیا IMF پروگرام, ملکی معاشی صورتحال اور پھر سیاستدانوں کی کوتاہیوں کے حوالے سے, اس کا جواب دیجیے گا. حسن صاحب, ایک تو یہ ہے کہ ساری جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ جو ابھی میکرو سچویشن ہے اکنامک, اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. آئی تھنک شاید اتنا ادراک نہیں ہو رہا اوور آل پاکستان میں, جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. $5 ارب کے ریزروز ہیں, 47% پہ فوڈ انفلیشن ہے, یہ بڑے میکرو ڈیفیکلٹ نمبرز ہیں. سو آپ نے یہ بات درست کی, میں تو اس پہ بھی کلیئر ہوں. اس پہ بھی راہ یہ ہے کہ ایک چارٹر آف سرٹنٹی تو لیڈرشپ کو طے کرنا پڑے گا نا. چارٹر آف سرٹنٹی سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ نیکسٹ الیکشن کا سائیکل اب سر پہ کھڑا ہے, وہ کیا کانسٹیٹیوشنلی اکتوبر میں ہونے ہیں, پروونسز کے کب ہونے ہیں. یہی ایک سٹیبلٹی دے گا سسٹم میں, جس کا سگنل IMF کو بھی جائے گا. اور حسن بھائی یاد رکھیے کہ اس وقت فرینڈلی کنٹریز بھی یہی دیکھ رہے ہیں. سعودی عربیہ کے $2 ارب رکے ہوئے ہیں, میرے خیال میں وہ بھی یہی دیکھ رہا ہے کہ نیکسٹ پاتھ کیا ہے پاکستان کا ڈیموکریٹکلی. سو بہت اچھا سوال ہے. چارٹر آف سرٹنٹی جو ہے کہیں نہ کہیں بیٹھ کے تو طے کرنا پڑے گا. اور یہ obviously فنڈ کے لیے بھی ایک نجیب صاحب وہ تو ہوتا دکھائی دے ہی نہیں رہا, کوئی پارٹی بیٹھنے کو تیار ہی نہیں. تو ایسے میں پھر عوام کدھر جائے, یہ حالات کدھر کو جائیں گے؟ دیکھیں, عوام کو تو اس وقت مجھے آپ کو مل کر ایک پلی کرنی چاہیے ساری پولیٹیکل پارٹی سے کہ آپ پلیز اکٹھے بیٹھیے اور ایک صرف لائے عمل تو طے کر لینا کہ آپ نے الیکشن صرف ڈیٹ طے کر لیں کہ کب کرنی ہے. ہر چیز کو میں جیسے کہتا ہوں جوڈیشری کے پاس لے جانے سے بھی مسئلے نہیں حل ہوں گے. یہ پولیٹیکل مسئلے ہیں اور ان کو حل اس لیے ضروری ہے کہ اکنامک سپیس بہت یہ کم ہے. بتائیے کہ اگر اسحاق ڈار صاحب یہ جو 9th ریویو ہے یہ نومبر میں ایکسپیکٹڈ تھا, نومبر میں ہونا تھا, اور ابھی مارچ میں آ کر بھی وہ چیزیں مکمل نہیں ہو پائیں, تو اسحاق ڈار صاحب جو IMF کو آنکھیں دکھاتے رہے, IMF سے متعلق جو ان کی سٹیٹمنٹس تھیں اور اس کے بعد جو ہم نے وعدے کر رکھے تھے وہ پورے نہیں کیے, اس نے ہماری معیشت کو اور اس IMF پروگرام کو, اس کے تسلسل کو کتنا نقصان پہنچایا؟ جب آپ فنڈ کے پروگرام میں ہوں تو آپ کو ریویو آن ٹائم کرنا چاہیے. لیٹ سے کہ اگر کر لیا ہوتا تو $1.2 ارب آپ کو آ گئے ہوتے IMF کے, چائنیز رول اوور پہلے ہو گئے ہوتے, سعودیہ کا شاید $2 ارب بھی آ گیا ہوتا, ملٹی لیٹرل فلوز بہتر ہوتے, روپیہ جو کہ شاید پہلے ایڈجسٹ کر گیا ہوتا تو جو ریمیٹنسز باہر گئی ہیں وہ بھی نہ گئی ہوتی. میرا خیال ہے آج آپ کے ریزرو $7-8 ارب پہ ہوتے, روپے کی قدر مستحکم ہو گئی ہوتی. سو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو نہ کرنے کا ہم نے یہ ساری سچویشن جو کریٹ ہو رہی ہے جس میں رسک فیکٹر بڑھ رہا ہے, یہ شاید نہ بڑھ. بہت شکریہ ماہر معاشیات خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر ٹائملی ریویو کر لیا جاتا IMF پروگرام تو صورتحال بہتر ہوتی, اور پھر یہ جو سیاسی مسائل ہیں جب تک یہ بہتر نہیں ہوں گے تو اس کے اثر ہماری معیشت پر بھی آئیں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.